अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करनी है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा ठीक नहीं सुनाई गई। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ का ऐसा कहना है। दूसरी खबर, काजी फैज़ ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें चल रही हैं। शुएब शाहीन ने ऐसा कहा है। पासपोर्ट की फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया है और ख्वाजा आसिफ ने एक भोंडा सा बयान दिया है और उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भगोड़े हैं जो करप्शन करके पाकिस्तान से भागे हुए हैं। और इसी तरह से काजी फैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बलूचिस्तान तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया गया है। सबसे पहली खबर इमरान खान की सामने रखेंगे आपके, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। इमरान खान को तोशा खाना 1 केस में सज़ा ठीक नहीं सुनाई गई। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़, ये अमजद परवेज़ वो कैरेक्टर हैं जो नवाज़ शरीफ के केसेस में उनके वकील होते हैं, और जो इमरान खान के पास केस है उसमें ज़्यादातर में ये आ जाते हैं। तो यानी ये डबल रोल है इनका। जब नवाज शरीफ का कोई केस होता है तो ये उनके वकील सफाई बन जाते हैं, और जब इमरान खान के खिलाफ कोई नैब का केस होता है तो उसमें भी ये प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, यानी सरकारी वकील बन जाते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, ये वो शख्स है, आपको मैं बताऊं कि जब ये इस केस में सज़ा हुई थी और अपील में इमरान खान साहब गए थे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ यही अमजद परवेज़ थे जिन्होंने इमरान खान की अपील को लटकाए रखा। इन्होंने बहाने किए कि मेरी तबीयत ख़राब है, और ये जो है ना चले जाते थे, जूनियर को भेज दिया करते थे। इस तरह से इसने हफ्तों लगा दिए उसमें, और फिर जाकर वो फैसला हुआ। यानी इसकी कोशिश थी अमजद परवेज़ की कि इमरान खान को जितना ज़्यादा अरसा जेल में रख सकते हैं ये अपने हीलों बहानों से, इन्होंने वो सब कुछ किया। अब इनके दिल में इमरान खान के लिए हमदर्दी क्यों जागी, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान को जो तोशा खाना 1 केस, यानी जो पहला तोशा खाना का केस था, उसमें वो कह रहे हैं कि सज़ा ठीक नहीं सुनाई गई, जिसमें ये जो है ना बशीर साहब ने, जज बशीर ने 14 साल की सज़ा दी थी बुशरा बीबी को और इमरान खान को। अब ये जाकर कह रहे हैं हाई कोर्ट में, जबकि ये केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक इसकी समाअत कर रहे थे, वहां जाकर इन्होंने ये बयान दिया है, इन्होंने ये इकरार किया है। तो ये इतने अच्छे कब से हो गए? इनके अंदर इमरान खान की हमदर्दी और मोहब्बत क्यों जागी? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह मेन तो ये है कि ये चाह रहे हैं कि केस को हाई कोर्ट इस्लामाबाद दोबारा रिमांड बैक कर दे उसी ट्रायल कोर्ट के पास, जिस अदालत ने इमरान खान को ये सज़ा सुनाई थी, उसी अदालत को दोबारा भेज दिया जाए। इस बयान के बाद उसने ये कहा कि जी चूंकि इसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा गलत सुनाई गई थी, ठीक सज़ा नहीं सुनाई गई थी, लिहाजा इस केस को दोबारा उसी ट्रायल कोर्ट में भेजें ताकि इसकी अज सरे नौ समाअत की जाए, यानी शुरू से समाअत हो और फिर इसका फैसला हो, ताकि इमरान खान साहब मजीद 2-4-6 महीने जेल में रहें और उनकी ना बेल हो सके ना ही वो बाहर आ सकें। एक तो इनकी ये वजह है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि अगर यहाँ से फैसला हाई कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ भी आता है तो इमरान खान साहब के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता हमवार हो जाएगा, और ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि केसेस के अंदर, जितने केसेस में इमरान खान साहब को सजाएं दी गई हैं, वो सब भोंडे तरीके से दी गई हैं।
وہ سب غیر قانونی دی گئی ہیں، اس میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کو صفائی کا موقع یا تو دیا نہیں گیا، یا جو انہوں نے دیے ہیں پوائنٹس ان کے وکلاء نے انہیں کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کیسز سپریم کورٹ میں گئے تو ان کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، تو انہیں پھر وہاں سننا پڑے گا۔ اور اگر کوئی سپریم کورٹ سے آبزرویشن آ گئی، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ کیسز آئینی بینچز کے سامنے نہیں جانے، یہ عام بینچز کے پاس جائیں گے، اور عام بینچز میں جو ججز بیٹھے ہیں ریگولر بینچ میں، وہ نہایت آئین پسند ہیں، قانون پسند ہیں، آزاد منش ہیں، وہ انصاف پسند ہیں۔ انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو کرنا ہے لوور کورٹس کے ساتھ، ٹرائل کورٹ کے ساتھ، اور ہائی کورٹ کو بھی شاید وہاں سے رگڑا ملے، اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی نہ جائیں، یہ لٹکتے رہیں۔ اب دوسری طرف جو ہائی کورٹ نے کہا ہے، ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب سے پتہ کریں اور بتائیں ہمیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ ہم کیس کو دوبارہ اسی ٹرائل کورٹ کے پاس بھیجیں یا ہم میرٹ پر اس کا فیصلہ کریں، لیکن میرٹ پر بھی ہم اس کی کیس کی ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بھی غلط ہے، ٹیکنیکلٹیز ہی تو مین ہے یہاں پر، جو کیس کے اندر بہت ساری ارریگولیرٹیز ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی ہم میرٹ پر جائیں گے تو ہم ٹیکنیکلٹیز کی طرف نہیں جائیں گے ہم۔ تو یہ انہوں نے دو آپشن دیے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا ہے کہ مجھے آپ ٹائم دیں تاکہ میں خان صاحب سے جیل میں جا کے بات کر سکوں۔ تو یہ ہے جناب یہاں پر اس کی کہانی۔ اب اگلی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ تھی کہ شعیب شاہین نے کہا ہے کہ باتیں چل رہی ہیں کہ فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنائے جانے کے امکانات ہیں۔ دیکھیے یہ تو بات وہی ہوئی کہ آسمان سے گرا کھجور سے اٹکا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر راجہ سکندر سلطان جاتا ہے اور اس کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ آتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ اور راجہ سکندر سلطان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں میں کمپٹیشن ہوگا کہ کون کس سے زیادہ وفاداری ثابت کرتا ہے اپنی حکومت کے لیے۔ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اگلا چیف جسٹس الیکشن کمشنر فائز عیسیٰ کو لایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن نے کرپشن اور جرائم کا گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے، اور ماضی میں ان کے ساتھ قاضی فائز ملوث تھا، ایڈوکیٹ شعیب شاہین کا ایسا کہنا تھا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائز نے پوری سہولت کاری فراہم کی ہے الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو۔ یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ کیا کیا سہولتیں قاضی نے ان کو فراہم کی ہیں۔ اب وہی صلہ تو حکومت نے دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی جیب سے تو جانا نہیں ہے۔ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں کہ نواز شریف اور مریم نواز جب لندن میں انہوں نے ورکر کنونشن بلایا جس میں پورے 25 سے 28 لوگ تھے، اس میں ایک شخص جو اسٹیٹ سیکریٹری تھا اس نے جب بات کی تو نواز شریف نے اس کے بعد جب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کی تو تقریر بڑی امپریسو ہے، آپ کو تو حکومت میں کوئی عہدہ ملنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے شہنشاہ ہیں جیسے پچھلے زمانوں میں شہنشاہ اعظم ہوا کرتے تھے، وہ کہتے جی آپ تو بڑے اعلیٰ ہیں، جی آپ کو نواز دیا جائے گا، اس کو عہدہ دے دو، وزیر بنا دو، اتنی اشرفیاں دے دو، اتنی زمین دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، جس سے خوش ہوئے اس کو رنگ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ عابد صاحب ہیں، ان کا عابد نام ہے، جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، اب آپ عنقریب دیکھیں گے کہ یہاں ان کو نوازا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے، اور قاضی صاحب کو اب نوازا جانا ہے، کیونکہ انہوں نے حکومت کے لیے جو کام کیا ہے اس میں ان کو نوازنا بنتا ہے۔ اس لیے بنتا ہے کہ یہ حکومت میں تو وہ تمام لوگ لے کر آتے ہیں جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، جن کی کوئی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ سب کچھ عوام کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، عوام کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ایسا کر دیتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جلدی سے، اور وہ ہے شعیب شاہین کی ہے، وہ بھی
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے غلطی سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ علی گوہر بلوچ ہیں، ان کا ایسا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. لیگی رہنما نے یہ کہا ہے، علی گوہر بلوچ نے. غلطی سے مراد اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا ہے جو آپ نے سیکھ لیا ہے کہ نہیں لینا. متی اللہ جان نے اس پر جواب دیا. ان کا کہنا تھا نہیں، غلطی سے مراد اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا نہیں ہے بلکہ پی ٹی وی پہ حملہ تھا. غلطی سپریم کورٹ، وہ آگے کہہ رہے تھے. تو متی اللہ جان نے لکمہ دیا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی غلطی تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ذرا سنیے کس طرح سے نون لیگی کو متی اللہ جان نے دھویا ہے. انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ان سے قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے. اور غلطی سے مراد علی گوہر صاحب، غلطی سے مراد اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا ہے جو آپ نے سیکھ لیا ہے کہ نہیں لینا؟ نہیں، غلطی یہ ہے، غلطی پی ٹی وی پر حملہ کرنا بھی تھا، غلطی سپریم کورٹ پر حملہ کرنا بھی تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی، تو آپ نے سن لیا. اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پاسپورٹ فیس میں اضافہ. ڈائریکٹریٹ پاسپورٹ پیسے چھاپنے والی مشین بن گیا، کیونکہ ملک کی یہ حالت کر دی گئی ہے کہ ہر شخص یہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے. جس کے پاس کچھ جمع پونجی ہے یا کچھ اس نے بیچا، کوئی مکان بیچا، جائیداد بیچی، کوئی زیور بیچے، وہ سب یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ لاکھوں پاسپورٹ ایک مہینے میں تیار ہو رہے ہیں، تو پاسپورٹ آفس نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس لٹی ہوئی قوم کو جسے محروم رکھا گیا ہے ہر چیز سے، اس کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے. انہوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں. پاکستان میں محکمہ پاسپورٹ کی فیس میں اضافہ. 50 ارب سے زائد کا ریونیو جمع. پاکستان میں محکمہ پاسپورٹ نے حالیہ دنوں میں پاسپورٹ فیس میں اضافہ کیا ہے، جس کے بعد اس محکمے کو ایک پیسہ چھاپنے والی مشین کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے. نئی فیس پالیسی کے تحت محکمہ پاسپورٹ نے 50 ارب روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کیا ہے، جو کہ ایک بڑا مالی اضافہ سمجھا جاتا ہے. محکمہ پاسپورٹ نے اپنے مختلف خدمات کے لیے فیسوں میں اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد سرکاری خزانے میں اضافی آمدنی فراہم کرنا ہے. اس فیصلے کے بعد عوام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ عام شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ فیس غیر معقول اور بوجھل ہے. اب حکومت عوام پر تو دباؤ جتنا ڈال سکتی ہے وہ ڈال رہی ہے، دوسری طرف اپنی ان کی عیاشیاں وہ کم ہونے کو نہیں آ رہی. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خواجہ آصف جب بھی بولتے ہیں غلط بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ویسے تو میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے، کس کس کا آپ نام لیں گے، آپ نام گنتے جائیے، سب اسی طرح ہی ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے دل میں پاکستان کا درد ہم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ملک سے دور ہیں. انہیں اپنے ملک کی محبت وہاں پر ستاتی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھگوڑے ہیں جو کرپشن کر کے بھاگے ہوئے ہیں. میرا تو خیال ہے یہ بات نواز شریف کی کر رہے ہوں گے یا ان کی فیملی کی، چونکہ وہی وہاں پر بھاگے ہوئے ہیں اور کرپشن بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. عام اوورسیز تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ انہیں آئینہ دکھاتے ہیں، وہ ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، وہ نعرے بازی کرتے ہیں، جو ان کا آئینی حق ہے. وہاں کا قانون کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ نے صرف ٹچ نہیں کرنا کسی کو. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے لندن میں لیگی کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کہیں سے آواز آتی ہے تو وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے آتی ہے. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اوورسیز بھی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا کم ہے یہ ان کو پتہ نہیں. انہوں نے دیکھا نہیں ابھی یہاں پر کہ 8 فروری کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی ہی ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اب یہ وہاں پر
رینٹ پر لوگوں کو ہائر کریں گے، انہیں پیسہ دیں گے اور اس طرح کی کوشش کریں گے۔ بہرحال کوئی بھی باضمیر شخص پیسہ لے کر بھی اس طرح ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ضمیر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز کی جنگ آپ نے لڑنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں اور ہمیں اس میں فتح بھی حاصل ہو رہی ہے۔ پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، چونکہ شرم تو ان کو آتی نہیں ہے۔ یہ ہارے ہوئے ہیں، کہاں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں عوام کا، تحریک انصاف کا؟ یہ ان کی سوچ ہے، صرف یہ خوابوں میں بات کر سکتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو پی ٹی آئی اوورسیز کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کے سب بھگوڑے ہیں جو پیسے کھا کر کرپشن کر کے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا سن لیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو وفاق میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے، لیکن ان کی اوورسیز جو ہے نا، اگر وہاں پہ آواز آتی ہے کہیں پی ٹی آئی کی تو وہ اوورسیز پی ٹی آئی کی آواز آتی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کریں۔ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے اوورسیز کی۔ پاکستان میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح دے رہا ہے، لیکن آپ یہ اوورسیز کو جو ہے نا ضرور کاؤنٹر کریں۔ وہ سارے کے سارے بھگوڑے ہیں، پیسے کھا کے کرپشن کر کے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فائز عیسیٰ کے خلاف جو درخواست لگائی گئی تھی، اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اور اس کی سماعت جو ہے وہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے آئینی کیس کی سماعت کی۔ پہلے اسی کیس کی سماعت کی ہے آئینی بینچ نے، اور اس کی سربراہی جسٹس امین الدین کے پاس ہے، تو ہم سب کو تو اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اور انہوں نے جس طرح سے آئینی بینچ کو بنایا ہے تو وہاں 4-3 یا 5-2 سے فیصلے آنے ہیں۔ آپ یہ لکھ لیجئے میری بات۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسرت ہلالی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مقدمات میں ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے، قاضی فائز کی جان اب چھوڑ دیں، یہ مقدمہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کا فائدہ نہیں، غیر سنجیدہ درخواست پر کیوں نہ آپ کا کیس بار کونسل کو بھیجیں، جسٹس جمال مندوخیل۔ تو یہ تمام وہ معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، نہ آگے دینے کی توقع ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔